Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. हरम घबराती हुई जीने चढ़ने लगी। हिराइमा लाउंज में ही नज़र आ गई। आज लेट नहीं हो गई? हिराइमा ने मामूल के मुताबिक पूछा। नहीं आए? हरम इसका सवाल नज़रअंदाज करती हुई बोली। नहीं, आज तो नहीं आए। हिराइमा सोफे पर कपड़ा मारती हुई बोली। हरम ने सुख का सांस लिया। खाने में क्या बना है? हरम सोफे पर बैठती हुई बोली। गोश्त बनाया है आज तुम्हारी पसंद का। हिराइमा मुस्कुराती हुई बोली। मैं चेंज कर लूँ फिर खाना खाती हूँ। हरम खड़ी होती हुई बोली। ठीक है, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। हिराइमा मुस्कुराती हुई बोली। मैं सोच रही हूँ हरम और शावेज़ दोनों की शादी कर दूँ। ज़ुल्फ़िशा बेगम मारिया को देखती हुई बोली। ये भी ठीक है, एक ही बार कर दे, दोनों के फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएं। मारिया मुस्कुराती हुई बोली। हरम का तो रिश्ता तय कर दिया है, अब शावेज़ के लिए देखती हूँ। वो सोचती हुई बोली। शावेज़ का सादिया से कर दें। मारिया ने अपनी बहन का नाम लिया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सादिया शावेज़ से बड़ी है, कैसे कर दूँ इसके साथ? वो हफ्की से देखती हुई बोली। इतनी भी बड़ी नहीं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। मारिया आहिस्ता से बोली। मेरे बेटे में कौन सी कमी है जो इसे एक बड़ी उम्र की लड़की से ब्याह दूँ? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। मारिया इनके बदलते तेवर देखकर खामोश हो गई। तुम्हारी तो अभी तक औलाद नहीं हुई। इसकी भी ना हुई तो मैं सारी ज़िंदगी अपने पोते पोतियों को तरसती रहूँगी। अहंकार भरती हुई बोली। मारिया लब पीछे फर्श को घूरने लगी। ज़ुल्फ़िशा बेगम मुंह बनाती चल दी। शहरयार फाइल्स में सर दिए बैठा था जब ज़ुल्फ़िशा बेगम अंदर आईं। अम्मी वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाएं। शहरयार इन्हें दरवाजे में देखकर बोला। ज़ुल्फ़िशा बेगम मुस्कुराती हुई इसके पास आ गईं। क्या हुआ, कोई काम था? शहरयार फाइल बंद करता हुआ बोला। हाँ, काम था तुमसे। वो उदासी से बोली। जी अम्मी बोलें। शहरयार इन्हें देखता हुआ बोला। बेटा, मैं सोच रही थी तुम दूसरी शादी कर लो, मारिया को तलाक दे दो। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? शहरयार सदमे से बोला। बेटा, अक्ल से काम लो। शाह तो फिर से बागी हो गया है ना बात करता है ना ही घर में रहता है। वो महर न जाने किस कोने में जा छुपी है। अगर मिल जाती तो इससे बच्चा ले लेते, लेकिन शायद मेरे नसीब में अपने बच्चों की खुशियाँ लिखी ही नहीं। मुझे तो लगता है यही हसरत लेकर मैं दुनिया से चली जाऊंगी। वो अफसुर्दगी से बोली। आपका साया हमेशा हम पर कायम रहे। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? शहरयार इनके हाथ पकड़ता हुआ बोला। इसलिए तो तुम्हें कह रही हूँ ताकि किसी एक बच्चे की तो खुशियाँ देख लूँ। इनका चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन अम्मी, मारिया को तलाक देना ये भी तो मुनासिब नहीं। शहरयार शिशुपंज में मुब्तला हो गया। तो बेटा, कब तक इंतज़ार करेंगे? तू ही बता। वो नाराज़ सी बोली। अम्मी, औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं? शहरयार बेबसी से बोला। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है और इसमें कोई बुराई नहीं। मेरा मशवरा मानो तो इस मुतल्लिक सोचो। वो शहरयार के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। शहरयार उलझ कर इसे देखने लगा। ज़ुल्फ़िशा बेगम बिना कुछ कहे बाहर निकल गईं और शहरयार को गहरी सोच में गर्क कर गईं। बुरहान, टाइम देखा है तुमने? आफिया तन कर बोली। तुम ज़्यादा रौब मत डाला करो मुझ पर, अपनी औकात में रहो। बुरहान इसे बाजू से पकड़कर परे करता हुआ बोला। आफिया के दिल खून के आंसू रो रहा था। तुम मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आफिया बर्दाश्त की आखिरी हदूद को छू रही थी, ताकि सारे ख़ानदान में बुरहान बुरा बन जाए। पागल समझ रखा है क्या? बुरहान तीखे तेवर लिए बोला। ख़ानदान में तुम्हें कितना अच्छा समझा जाता है, मुझे भूला नहीं है। आफिया बिना किसी खौफ के बोली। क्यों चाहती हो कि रोज़ सोने से पहले तुम्हें मारा करूं? बुरहान इसके बाल पकड़कर सर ऊंचा करता हुआ बोला। आफिया ने तकलीफ़ के बायस इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हटाना चाहा। तुम मुझे मजबूर करते हो बोलने पर। आफिया नम आंखों से देखती हुई बोली। अब एक मज़ीद लफ्ज़ निकला तुम्हारे मुंह से तो नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। बुरहान इसे बेड पर फेंकता हुआ गुर्राया। आफिया बिना कुछ बोले से सकने लगी। हरम फ़ोन को देखती हुई चलती जा रही थी जब किसी ने इसकी कलाई पकड़ी और खींच लिया। हरम इसे अचानक अफ्ताद पर बौखला गई। अज़लान, तुम? हरम तेज़ तेज़ सांस लेती हुई बोली। क्यों, कोई शक है? अज़लान आबरू झुका कर बोला। मेरा मतलब है, मुझे इस तरह क्यों खींचा है? हरम सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। तुम्हारे भाई ने पूछा तुमसे? नहीं, शायद ना देखा हो, या फिर शायद आज आ जाएं पूछने के लिए। हरम लब काटती से देखने लगी।
معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، پھر میں تمہیں لے کر گھوم پھر سکوں گا آزادی سے۔ اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ اذلان مجھے کلاس لینے جانا ہے۔ حرم اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اس لیے آج ہم دونوں بنک کریں گے۔ اذلان اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ایک تو تم اتنے قریب آ جاتے ہو، حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ تو مجھے کیا کوئی موذی مرض لاحق ہے جو تمہیں بھی ہو جائے گا؟ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ دیکھو، وہ لڑکی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ حرم انگلی سے دائیں جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ ٹریننگ لے رہی ہے بیوقوف، اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی تعصب سے بولی۔ یہی کہ کتنا پیار ہے دونوں میں۔ اذلان چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھنے لگا۔ ساختہ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اذلان مجھے کلاس لینی ہے۔ حرم اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے سر جھکا گئی۔ میں نے کہہ دیا تم نہیں جا رہی تو مطلب نہیں، اذلان بے لچک لہجے میں بولا۔ اذلان پلیز مجھے جانے دو، سر سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ حرم معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اذلان دونوں آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم نے لب نہ کھولے۔ تمہیں معلوم ہے کل میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس میں نہ شوہر اپنی بیوی پر پیٹرول ڈال کر اسے جلا دیتا ہے۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم ایسی موویز کیوں دیکھتے ہو؟ حرم خوفزدہ سی بولی۔ خود ہی میرے سامنے آ جاتی ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اذلان معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ تم تو ایسا کچھ نہیں کرو گے نا؟ حرم اسے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ طریقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں، فی الحال تو ایسا ارادہ نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حرم اذلان محسوس ہوتا ہوا بولا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ جس بات کا اعتراف آج تک اس کا دل نہیں کر سکا، زبان کیسے کر لیتی؟ نہیں، میرا مطلب مجھے نہیں پتا۔ حرم اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں معلوم سچ میں۔ حرم سر جھکائے بول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا تمہیں جب تک تم اعتراف نہیں کر لیتی اپنے جرم کا۔ اذلان اس کا ہاتھ اوپر کرتا دیکھنے لگا۔ اذلان جانے دو نا، سر دیکھ لیں گے، حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ پہلے اقرار کرو۔ عجیب ضدی انداز تھا۔ حرم اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اذلان کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں نہیں کہا تو میں تمہیں چلتی ٹرین کے آگے کر دوں گا۔ اذلان لب دبائے مسکراہٹ روکتا ہوا بولا۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ میں ایسا کرو گے؟ حرم نے تصدیق کرنا چاہی۔ بالکل۔ اذلان تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ حرم ہونک زدہ اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں رحم کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں، اذلان گھورتا ہوا بولا۔ حرم تسبس سی اسے دیکھنے لگی۔ بولو بھی، میں انتظار کر رہا ہوں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان کیسے کہتے ہیں؟ حرم معصومیت سے بولی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا دیوار میں سر مار لے۔ ایسا کرو، وہ سب سے اوپر چلی جاؤ، وہاں سے چھلانگ لگا کر واپس آؤ، پھر بتاؤں گا تمہیں کیسے کہنا ہے، اذلان گھورتا ہوا بولا۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اذلان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، حرم زور سے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ اذلان کا منہ کھل گیا۔ حرم تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھولنے لگی۔ کھول لو آنکھیں، بڑا ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے، اذلان کڑے تیور لیے بولا۔ مجھے ایسے ہی کہنا آتا ہے، اب جانے دو مجھے، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ ابھی تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار نہیں بخشوں گا، اذلان انگلی اٹھائے بولتا ہوا چلنے لگا۔ حرم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا عافیہ، تم ٹھیک ہو؟ شہریار فکر مند سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ برہان نے پھر سے کچھ کہا ہے کیا؟ شہریار بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا۔ وہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتا ہے، میں تھک چکی ہوں اس نام نہاد رشتے کو نبھاتے نبھاتے۔ عافیہ کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ تم نے امی سے بات نہیں کی حلا کے لیے؟ شہریار اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ تم تو جانتے ہو، ایک بار نہیں بہت بار کی ہے، لیکن امی کہتی ہیں طلاق لینے کے بعد کون مجھ سے شادی کرے گا، باہر ہم کر نہیں سکتے اور خاندان میں کوئی اپنائے ممکن نہیں،
وہ سسکتی ہوئی بولی۔ تو کیا ساری زندگی تم یوں ہی روتے سسکتے گزار دو گی؟ شہریار تعجب سے بولا۔ ظاہر سی بات ہے عورت ہونا اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے حقوق ہونے کے باوجود ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے شوہر ہمارے حقوق سلب کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، عافیہ تلخی سے بولی۔ شہریار کے دماغ میں زوفشا بیگم کی بات گردش کرنے لگی۔ عافیہ کو وہ بچپن سے جانتا تھا، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں دوست بھی تھے۔ عافیہ تم برہان سے خلا لے لو، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہریار کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ عافیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہریار اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تم کیسے؟ عافیہ کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہم اچھے دوست ہیں اور مجھے یقین ہے اچھے ساتھی بھی ثابت ہوں گے۔ شہریار نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ عافیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی جانب سے ایسا انکشاف حیران کن تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اس بارے میں سوچنے کے لیے، عافیہ سنبھل کر بولی۔ لے لو وقت، مجھے کوئی جلدی نہیں، اب میں چلتا ہوں، چھوٹا آفس میں اکیلا ہے۔ شہریار کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ عافیہ اداسی سے مسکرانے لگی۔ تھینک یو شہری۔ عافیہ کے الفاظ نے شہریار کے قدم منجمد کر دیے۔ شہریار چہرہ موڑ کر ہفکی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر تھینکس بولا تو پھر دوستی ختم۔ وہ ہفا ہفا سا بولا۔ عافیہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاویز ماریا کو اپنے کمرے میں دیکھتا ہوا بولا۔ امی مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی، تو میں نے سوچا تمہیں آگاہ کر دوں اور یاد دہانی بھی کروا دوں۔ ماریا سپاٹ انداز میں بولی۔ کیسی یاد دہانی؟ شاویز بیزاری سے بولا۔ تم بھول رہے ہو اس دن امی کو میں گھر جلدی لے کر آئی تھی، اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر، تاکہ مہر جال میں پھنس جائے۔ ماریا آبرو اچکا کر بولی۔ تو؟ شاویز نہ چاہتے ہوئے بولا۔ تو یہ کہ تم سعدیہ سے شادی کرو گے، یاد ہے یا پھر میں یاد کرواؤں؟ ماریا دانت پیستی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کر لوں گا، شاویز نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بات نہیں کرنی، قائل کرنا ہے انہیں، ماریا زور دے کر بولی۔ اچھا یار، کہہ تو دیا ہے، پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ ابھی آفس سے آیا ہوں، شاویز اکتا کر بولا۔ ماریا اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ اس سعدیہ سے کروں گا میں شادی؟ شاویز ہنکار بھرتا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شاہ حویلی میں آیا تو اندر چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ چہرے پر صدا کی اکتاہٹ سجائے شاہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ بھائی آپ بھی آئیں نا؟ شہریار نے ہانک لگائی۔ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، شاہ سہولت سے انکار کرتا چلنے لگا۔ شہریار لب پیچھے شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ سانس خارج کرتا دروازہ لاک کرنے لگا۔ مہر کی خوشبو اسے آج بھی اس کمرے میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے میں گزارے حسین پل شاہ کو یاد آنے لگے۔ شاہ نے سر جھٹکا اور ٹائی کی نٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کپڑے نکالنے کی غرض سے جب کبرڈ کھولی تو نظر سامان پر پڑی۔ شاہ نے اپنے بچوں کا سارا سامان بیڈ پر بکھیر دیا۔ شاہ ایک ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کتنے ارمان، کتنی خواہش تھی اس کو، لیکن سب کچھ بدل گیا۔ اشک ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے، ان اشکوں سانگ اس کے ارمان بھی بہہ رہے تھے۔ شاہ نے آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ زندگی سے زیادہ تو لوگ بے اعتبار ہوتے ہیں، کون کب دھوکہ دے جائے کوئی نہیں بتا سکتا۔ شاہ آنکھیں بند کرتا کرب سے بولا۔ نہ جانے کیوں زندگی بار بار ایک ہی جگہ پر چوٹ دیتی ہے، شاید مجھے عادی بنانا چاہتی ہے۔ شاہ مصطفیٰ کمال کو درد سہنے کا ہنر سکھا رہی ہے۔ شاہ نے آنکھیں کھول دی۔ کمرہ ہمیشہ کی مانند ویران تھا۔ آج بھی وہ تنہا ہی تھا، شاید اس کے مقدر میں تنہائی ہی لکھی تھی۔ کھڑکی کے پٹ وا کرتے تیز ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میز پر پڑی کتاب کے صفحے الٹتے جا رہے تھے۔ اس کے ہمراہ پڑی موم بتی بجھ چکی تھی۔ اجالے ختم ہو گئے تھے، کچھ بچا تھا تو صرف تاریکی، سیاہ گہری تاریکی۔ شاہ نے سارا سامان اٹھایا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ عافیہ کہاں ہے؟ برہان کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اپنی امی کی طرف گئی ہے، مجھے بھی نہیں بتایا، وہ تو ڈرائیور بتا رہا تھا، وہ ہفکی سے بولی۔ عجیب انسان ہے، بنا بتائے ہی چلی گئی، اس کی امی کو فون کر کے سنانی تھی آپ نے، برہان تیوری چڑھا کر بولا۔ اب میں ان سے جھگڑتی اچھی لگتی ہوں بھلا؟ وہ متحیر سی بولی۔ چھوڑیں آپ، میں پوچھ لیتا ہوں۔ برہان سر جھٹکتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ برہان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسپیکر میں آواز ابھری۔ آنٹی ذرا عافیہ سے پوچھیں یہ کون سا طریقہ ہے وہاں جانے کا؟ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے پوچھا،
برہان برہمی سے بولا، یہی طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اور عافیہ اب واپس نہیں آئے گی، بہتر ہوگا آپ طلاق کے پیپر بھیج دینا، کہہ کر انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ برہان کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ وہ ہکا بکا سا فون کو دیکھنے لگا جو بند ہو چکا تھا۔ یہ اچانک ان کو طلاق کیسے یاد آ گئی؟ برہان داڑھی کھجاتا ہوا سوچنے لگا۔ خیر، اچھی بات ہے، جان چھوٹے گی میری اس جاہل سے، برہان حقارت سے بولا۔ مہر نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا۔ آس پاس جوان مرد اور عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد مہر کا نام پکارا جانے لگا۔ سامنے ترازو پڑا تھا جس کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جا رہی تھیں۔ مہر تشویش سے ترازو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا؟ گناہ تو بہت کیے ہیں میں نے، جھوٹ کتنی بار بولا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ مہر نم آنکھوں سے ترازو کو دیکھنے لگی جہاں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، اور مہر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر 3 نیکیاں مل جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ مہر یہ سنتے ہی چہرہ موڑ کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے لگی۔ میدان حشر میں 3 نیکیاں کون دے سکتا تھا اسے؟ مہر اپنی والدہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ بلاخر اسے وہ دکھائی دے گئیں۔ امی مجھے 3 نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دیں گی نا؟ مہر آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ میں کیسے دے دوں تمہیں؟ میری اپنی نیکیاں کم ہیں، جاؤ بھائی، میں تو نہیں دے رہی، وہ مہر کو پرے کرتی ہوئی بولی۔ مہر ششدر سی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ اس کی ماں تھی؟ روز محشر کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ مہر کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لاحق تھی، کسی کو 1 نیکی چاہیے تو کسی کو 10۔ لینے پر سب راضی تھے لیکن دینے پر کوئی بھی نہیں۔ مہر نے ان انجان لوگوں سے بھی پوچھا لیکن مایوسی کا سامنا ہوا۔ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے کام کر لوں تاکہ مجھے نجات مل سکے، مہر حسرت سے بولی۔ لیکن وہ وقت نکل چکا، اب گیا وقت واپس نہیں آتا۔ جب وقت تھا تب سنبھلنے نہیں اور اب واپس جانا چاہتے ہو؟ مہر چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جن کے منہ چیرے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے مہر کانپنے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے۔ ان کی چیخو پکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ مہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی، دل کانپنے لگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تب کیا کرے گی وہ؟ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گی، سارے گناہوں کا ازالہ کر لوں گی۔ مہر زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، پلیز۔ مہر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مہر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ خوف اس پر سرایت کر گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ مہر اپنے بازو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں زندہ ہوں؟ مہر اشک بہاتی اٹک اٹک کر بولی۔ وہ خواب تھا؟ مہر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ مجھے شاید واپس بھیج دیا گیا ہے، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مہر ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ مہر نے لحاف پرے کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوئچ بورڈ کے پاس آ گئی۔ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مہر تر چہرے اور نم آنکھوں سے کمرے کو گھورتی ہوئی واپس بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ بالوں کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر لیا۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ مہر نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو اگلے ہی لمحے اشکوں سے پھر تر ہو گیا۔ ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ مہر نے اپنی انگلیاں دیکھیں جو نیلی پڑ رہی تھیں۔ خوف کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آنکھیں بار بار منظر کو دھندلا رہی تھیں۔ مہر نے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے باہر نکلی اور مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے، اور اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔